वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स की जानिब। तो पहला ब्रांड जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है ओरिएंट। यहाँ पर आप मिड समर सेल फ्लैट 25% ऑफ अवेल कर सकते हैं इन स्टोर्स एंड ऑनलाइन। और जो दूसरा ब्रांड है वो है आइडियाज़ बाय गुल अहमद, और यहाँ पर भी आप सेल अवेल कर सकते हैं लेकिन अप टू 70% ऑफ एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन, यानी सिर्फ ऑनलाइन आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस को अवेल कीजिए जो भी करना चाहते हैं। और हम चलेंगे अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की जानिब। तो जनाब, अच्छी सेहत के लिए जिस्म के हर हिस्से का अच्छा होना और सेहतमंद होना ज़रूरी है। अब चाहे वो हमारा सर की दर्द है या फिर हमारे दांतों की दर्द है या फिर और हमें कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती, या हम सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। इन तमाम तरह इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी साहिबा को। ये डेंटिस्ट भी हैं और ओरियो हेड स्पेशलिस्ट मेडिसिन भी हैं। वेलकम टू द शो आपको, और बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। पहले तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हर पाकिस्तानी को, मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर ज़रा आप फोकस करें। मिग्रेन में एक होती है क्लस्टर हेडेक और एक मिग्रेन, दोनों में क्या फ़र्क है? बीइंग ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमारे पास हमारे शोबे में बड़े इस तरह के पेशेंट्स आते हैं और लोग समझते हैं डेंटिस्ट का काम है या नहीं है। खुसूसन तौर पे हम ये बताते हैं उनको कि ये हेड एंड नेक का एरिया है जिसके लिए कंसर्न होना चाहिए। और आम तौर पे सर के दर्द जो होते हैं, जैसे कि कोई हेडेक्स होते हैं, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर आगे पता लगता है कि जी वो क्लस्टर हेडेक बन गया या माइग्रेन बन गया है। अब इन दोनों में कुछ खास तरीके का फ़र्क है, मैं बताऊँगी साथ साथ आपको। मिग्रेन ज़्यादातर देखा गया है कि वो पल्सेटिंग पेन होता है, ऐसा दर्द देता है जैसे नसों में दर्द हो रहा है। और वो वाले पेशेंट्स जो मिग्रेन के होते हैं वो खुसूसन तौर पे ये शिकायत करते हैं कि उनको लाइट या आवाज़ या कोई भी शोर या कोई भी स्मेल से बड़ी उलझन होती है और इससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होते हैं। तो जबकि अगर मैं क्लस्टर हेडेक की बात करूं तो उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती है। वो क्लस्टर हेडेक बस आपका एक हेडेक होता है जो आंखों के हिस्से में और आंखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल रीजन कहते हैं हम, या कहते हैं कि यहाँ टेम्पोरल रीजन, जो बिल्कुल ये मैं इशारा कर रही हूँ अपना, ये इन 3 एरियाज़ में क्लस्टर हेडेक होता है। जबकि अगर मैं माइग्रेन की बात करूँ तो वो सर के हिस्से सामने वाले जिसे हम फ्रंटल कहते हैं, यहाँ वाले हिस्से में जिसे हम टेम्पोरल कहते हैं, और सर के पिछले हिस्से में जिसे हम ऑसिपिटल कहते हैं, इन हिस्सों में मखसूस होता है। मिग्रेन का ये होता है कि वो अमूमन तौर पे हमें पेशेंट्स बड़ी शिकायत करते हैं कि वो 4 घंटे से और लेकर 72 आवर्स तक भी जाता है। 12 अटैक्स होते हैं उसके पर डे के अंदर, बहुत ज़्यादा सिवियर होता है। और जो मैंने बात की उससे ऑरा फेज, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि जी हमारी सिवियरिटी इतनी बढ़ गई कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो फिर जी हम उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको ट्रीटमेंट देते हैं और कुछ घर के टोटके भी बताते हैं उनको हम कि ये साथ साथ लेके चलें। तो इस तरह से दोनों के दरमियान ये फ़र्क है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है या फिर मैं अपनी बात करूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि सर दर्द अगर शुरू हो जाए तो ख़त्म बहुत देर से होता है, सारा दिन आपकी उस पेन में गुजर जाती है। सो होता ये है कि अक्सर जब दर्द शुरू होने लगता है, सो वी गॉट अ फीलिंग कि हमें सर दर्द होने वाला है, सो आई पर्सनली टेक इन पैराडोल। मैं पैराडोल एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, फिर दर्द खत्म हो जाता है। नहीं लेती तो दर्द शुरू हो जाता है। इसको हम कौन सी पेन ट्रीट करते हैं, आइदर क्लस्टर या फिर मिग्रेन? अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये आपकी क्लस्टर की तरफ जा रही है। मिग्रेन कंटिन्यूस है, परसिस्टेंट है, घंटों तक रहेगी लगातार, 3 दिनों तक भी रह सकती है, कुछ डेज तक भी रह सकती है। और जबकि क्लस्टर हेडेक है वो जाएगी और आ जाएगी, बोरिंग सी पेन होती है, हल्की सी होती है फिर चली जाती है, जिसे हम इंटरमिटेंट अपने अल्फाजों में कहते हैं। तो ये आपका क्लस्टर हेडेक वाला मसला है और अमूमन तौर पे आम लोगों को सबसे ज़्यादा यही कॉमन है। अच्छा, एक चीज़ है जो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, दोनों एक तरफा होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं, यानी कि एक ही हिस्से में होंगे आपके मुंह के, सर के, और इसी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन फिर जब मैंने आपसे बात की ऑरा फेस आता है, फिर इसके लोगों से हम सवाल पूछते हैं पेशेंट से कि जी बताएं आपको लाइट से एलर्जी होती है, लाइट देखने से मसला होता है, शोर से आपको गुस्सा आता है, आपको स्मेल से कोई चीज़ होती है, तो फिर हमें कंफर्म होता है कि जी। फिर इसके बड़े कॉज भी हम आगे बात भी करेंगे कि क्या इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है, किस चीज़ों से ये बढ़ जाता है, हम कौन सी चीज़ें अपने खाने में लेते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें और बढ़ती हैं। तो जी ये जो आपका मसला था ये क्लस्टर हेडेक था। क्या वजूहात हो सकती हैं क्लस्टर की और मिग्रेन की? तो आपने बताई लाइट से इशू या किसी ऐसी एक्सटर्नल चीज़ से इशू हो जाए, एलर्जी हो। मोस्ट कॉमनली कहते हैं कि मिग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं वो फैमिली हिस्ट्री के साथ आते हैं, यानी कि अगर आपके माँ बाप को है या आपके आबा अजदाद को है तो शायद आप में भी ट्रांसफ़र होगा। लेकिन क्लस्टर हेडेक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लस्टर हेडेक यूजुअली किसी को भी हो सकता है, एनी वन। यूजुअली मेल्स में क्लस्टर हेडेक कॉमन कहते हैं मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एज, जबकि मिग्रेन फीमेल्स में बहुत कॉमन है।
اور فیمیلس کا میں بتاؤں گی کیا ریزن ہے. فیمیلس کے اندر بہت کامن ہے سیکنڈ اینڈ تھرڈ ڈیکیڈ. اگر میں سیکنڈ تھرڈ ڈیکیڈ کی بات کرتی ہوں تو سیکنڈ ڈیکیڈ یہ ہوتی ہے کہ 10 سے 19 سال اور اس کے بعد 20 سے 29 ایئرس 29 سال. تو یہ ایج ہوتا ہے کہ 10 سے 29 ایئرز آف ایج کے ٹائم پہ آپ کو یہ میگرین ہٹ کر سکتا ہے, اور یہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ آئی ایم اے میگرین پیشنٹ. لیکن اب اس کے کاز, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا, اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ میگرین ان پیشنٹس میں ہوتا ہے جو اجینو موٹو کا استعمال بہت کرتے ہیں. نمبر 1 اس لیے بینڈ بھی ہوا ہے بڑے چائنیز فوڈز میں سے, تو اجینو موٹو سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے نمبر 1. نمبر 2 ہم کہتے ہیں کافی ٹی بہت زیادہ ایکسیسو یوز کرنے سے ایگریویٹ ہوتا ہے, یہ ایگریویٹ کرتا ہے اس کو. اور تیسری چیز ہم کہتے ہیں کہ اسٹریس, جو کہ میرے خیال سے وہ تیسری پہ آ رہی ہے لیکن وہ فرسٹ نمبر ہے. کہنا چاہیے کہ ہمارا روٹین, ہماری سلیپ پیٹرن, ہماری جو بھی اسٹریسفل لائف ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں ایگریویٹ ہوتی ہیں. اب اگر میں کلسٹر ہیڈیک کی بات کرتی ہوں جو کہ عموماً طور پہ ہم سب کو ہوتا ہے, سب سے ٹاپ اس میں بھی اسٹریس ہے کامن, لیکن نمبر 2 اس کے اندر الکوہول بہت کامن ہے. میں نے بات کی ینگ میلز میں ہوتا ہے, 20 ایئرز ابو ایج میں ہوتا ہے. الکوہولکس میں سب سے زیادہ کلسٹر ہیڈیک ہوتا ہے. اور نمبر 2 کوئی ایسی فیکٹری میں کوئی کام کرتا ہے جو کہ ایتھنول کی ہے, پینٹس بنانے والی فیکٹری ہے, آرگینک سالوینٹس بنانے والی فیکٹری ہے, ادھر وہاں پہ بہت زیادہ اس فارماسیوٹیکلز میں یا پھر اس جگہ لیبر کوئی ہے, ورکنگ اسٹاف ہے, ان میں بہت زیادہ کامن ہے کلسٹر ہیڈیکس. اچھا, اس کے کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اسپیسیفکلی جج کرنے کے لیے, کوئی آپ جس طرح بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں ایسا کوئی ٹیسٹ اویلیبل ہوتا ہے؟ سب سے اچھی بات یہ ہے اس کی کہ مائگرین اور کلسٹر ہیڈیک کی ہسٹری اینڈ ایگزامینیشن دونوں سے آپ سوال پوچھ کے اور کچھ چیک کر کے آپ پتہ کر سکتے ہیں. سب سے اچھا, کیونکہ مائگرین کے اندر اورا فیس چیک کر لیتے ہیں آپ سوالات پوچھ کے, اور کلسٹر ہیڈیک یوزلی آپ نے جیسے مجھے بتایا کہ آپ کا کاز کیا تھا, آپ کے سوال میں نے پوچھے, ایج کیا ہے, ہر چیز, اینڈ دین اسٹریسفل لائف, تو وہ اس سے کنفرم ہو جاتا ہے. لیکن اگر بہت فردر ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم CT اینڈ MRI کہتے ہیں, لیکن یہ اتنا زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. آپ کی پریکٹس میں اپنی ڈائگنوسس اسٹرانگ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے, انویسٹیگیشن فارملی ہو جاتا ہے, اور ہم کاز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جی ادھر پروبنگ فیکٹر کون سا ہے, اس کو ہٹانے کے بعد ٹھیک ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے, تو پھر ہمیں ٹیسٹوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. البتہ اگر پرسسٹنٹ کوئی ایسا پرابلم چل رہا ہے جو دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی MRI اور CT اسکین کر کے کہ کوئی اس کا ریلیٹیو کوئی اور چیز تو نہیں ساتھ چل رہی ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے. تو اچھا, اب ہوتا یہ کہ کئی دفعہ بہت سر میں درد دینا شروع ہو جائے, تو ہماری سوسائٹی ایسی ہے یا پھر وہ لوگ جو وہمی ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں اب سر درد ہو رہا ہے, اس سے کوئی دماغ میں کوئی ہمیں کوئی خدا نہ خاصا ٹیومر ہونے والا ہے, ہمارے میں برین ہیمریج ہونے والا ہے, مطلب بہت نازک قسم کی بیماریاں اٹیچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ جی بالکل. اگر آپ نہ ٹریٹ کریں کوئی چیز کو تو وہ کمپریشن نرو کی بہت آگے جا کر آپ کی گینگلیونز اور آگے آپ کے جتنے نیورل پارٹس ہوتے ہیں, آئی ول ناٹ گو ان دا ڈیٹیل, لیکن بس یہ آپ جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ کی آرٹریز وینس کا پرابلم ہے, اس کے ساتھ لنک کوئی نرو کا پرابلم ہے, تو وہ لیڈ کر سکتا ہے آپ کی گینگلیونز میں. گینگلیونز ہمارے پارٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر سارے نرو ویزلز ہوتے ہیں, اگر وہ پارٹ ہی افیکٹڈ ہو گیا ہے تو وہ پین آپ کا سیویئر ہو سکتا ہے, کوئی اور پرابلم بن سکتا ہے ڈیفینیٹلی. اچھا, اس کے لیے ٹریٹمنٹ کون سی اوور دا کاؤنٹرز جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں, کوئی اور اسپیسیفک؟ بالکل. اچھا, بہترین چیز یہ ہے کہ اس کا علاج ہے اور اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے پریکاشنز بھی لیے جا سکتے ہیں. اکثر میگرین کا میں بتاؤں گی آپ کو خصوصاً طور پہ, ہم پہلے سے اوائڈ کر سکتے ہیں. وہ ہمیں تھوڑے سے ہنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں درد شروع ہو رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے بلیک آؤٹس ہو رہے ہیں, ہمیں چکر آ رہے ہیں, ہمیں نوزیا فیلنگ ہو رہی ہے. یہ کامنلی مائگرین میں ہوتا ہے, کلسٹر میں نہیں ہوتا. تو میگرین کے ہمیں انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو شروع میں ہی کہہ دیں کہ آپ پین کلرز لے لیں. کوئی بھی آپ بروفن لے سکتے ہیں, اینسڈس لے سکتے ہیں. اینسڈس ہمارے پاس بہت ساری کامنلی اویلیبل ہے, بروفنز ہیں, پیناڈولز ہیں, کامنلی یہی ہم دوائیں لے رہے ہوتے ہیں. اگر ان سے آپ کو 7 دن تک فرق نہیں پڑتا, پھر ہم ان کو 5-HT1 اگونسٹ, جس میں کامنلی سیوماٹیک مل رہی ہے, سنفلیکس M گولیاں ہیں, وہ ساری ہم دے رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیوماٹرپٹن کے نام سے گولی ہوتی ہے, اور وہ یوزلی آپ کے درد کو بہت حد تک جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. اور اگر نہیں ہو تو پھر سیوماٹرپٹن اور پین کلرز دونوں کا کمبینیشن بھی ہم دے سکتے ہیں. دونوں کا ٹریٹمنٹ بالکل ساتھ چلتا ہے. اچھا, ہربل طریقے سے ہم کیا یوز کر سکتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی گرین ٹی پئیں تو آپ کی ہیڈ ایک ختم ہو جاتی ہے, اس طرح کا بھی کچھ ہے؟ اچھا, یہ میرا سب سے فیوریٹ ایک پارٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. بینگ اے ڈاکٹر میں خود اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ ہم بہت زیادہ میڈیکیشنز پہ ڈپینڈنٹ نہ کریں پیشنٹ کو. کوشش کریں کہ ان کو ہربل. کبھی کہتے ہیں نا سر درد ہو رہی, جی کیوں ہو رہی ہے, آج میں نے صبح سے چائے نہیں پی, لیکن آپ کہہ رہی ہیں وہ ٹریگر اکثر کر. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, ٹریگر ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پانی لینا ہے گرم, اور اس کے اندر بوائل کر لینا ہے ایک ادرک کے پیس کو چھوٹے سے, اور اس کو پکا کے جو اس کا پانی, جیسے اسے کہتے ہیں کاوا, اسے کاوے کو پی لینا ہے. اس سے آپ کو بہت سر میں درد کم رہے گا. جنجر جو ادرک ہوتا ہے وہ خصوصاً طور پہ اس کے لیے بنایا گیا ہے کہ یہ پین ریلیونگ, اینٹی انفلیمیٹری ورک کرتا ہے.
تو نمبر 1 تو آپ نے یہ کرنا ہے. اگر آپ اس میں پودینہ ڈال دیں دیٹ از آلسو افیکٹو, وہ آپ کو نوزیٹک فیلنگ سے بچاتا ہے. گھر میں جن کو میگرین ہے یا کلسٹر ہیڈیک ہے وہ لیوینڈر آئلز رکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں. لیوینڈر آئل سے آپ کو جتنی آپ اس کی اروما کو انہیل کرتے ہیں آپ اس کے سکون میں رہتے ہیں. گھر میں ہم یہ بھی کہتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہیٹ فرمنٹیشنز کریں, جیسے کہ گرم کپڑا تھوڑا سا کر لیں پانی میں ڈال کے یا سکائی کر کے, اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بھاپ دیں, اور جتنی آپ سکائی کریں گے اتنا زیادہ آپ کا درد جو ہے ریلیو ہوتا جائے گا. تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں پیشنٹس کو کہیں. اس کے بعد ڈائٹ میں آپ نے انکلوڈ کرنا ہے میگنیشیم رچ فوڈس. اب میگنیشیم رچ جب میں فوڈ کی بات کرتی ہوں تو نمبر 1 اس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے ایواکیڈوز. ایواکیڈوز جتنے آپ کھائیں گے, مہنگا ہے ضرور لیکن فش وغیرہ لے لیں, سیلمنز وغیرہ ہم کہتے ہیں خصوصاً طور پہ میکسیمم اس میں میگنیشیم ہے. گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں وہ آپ کھائیں, یہ اتنے زیادہ افیکٹو ہیں. گرین لیفی ویجیٹیبلس میں کہتی ہوں کہ آپ کے میگرین کلسٹر دونوں کو ساتھ ساتھ ٹریٹ کرتا ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ میگنیشیم رچ ڈائٹ, ہیٹ فرمنٹیشن, جنجر ٹی لے لیں آپ, پودینہ ڈالیں اس میں آپ, منٹ پیپر منٹس وغیرہ, ان سے آپ کو بہت فرق, لیوینڈر آئلز بہت فرق پڑتا ہے. واٹ ٹو اوائڈ کیا کچھ کرنا چاہیے؟ اچھا, سب سے امپورٹنٹلی میں چاہوں گی کہ فیمیلز میں تو چلیں ایک مینسٹریشنل سائیکل بھی ہوتی ہے جس کا ایک کاز ہوتا ہے میگرین کے اندر, لیکن اسٹریس از آپ ان انڈر یور کنٹرول. تو آپ کوشش کریں آپ اپنے لائف اسٹائل کو اس طرح سے ماڈیفائی کریں کہ آپ تھوڑا سا وینٹ ٹائم بھی رکھیں اپنی لائف میں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہو گئے ہیں تو سلیپ کر لیں, تھوڑا سا نیپ لے لیں. شروع میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو آپ پورا کام کر لیں گے, لیکن بعد میں آ کے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو نیپس لینا ضروری ہے, شارٹ نیپس, پاور نیپس لیں, سلیپ پراپر کریں. فوڈ ڈائٹ جو میں نے آپ کو بتایا وہ امپورٹنٹ ہے. مساج, فزیوتھیراپی اینڈ واک ویری امپورٹنٹ. کلسٹر ہیڈیک کے مائگرین میں ٹریٹمنٹ میں بھی ایون مساج ہم ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ وہ کریں, فزیوتھیراپیز کروائیں, واک کریں. واک سے بڑا لائف اسٹائل ماڈیفائی ہوتا ہے آپ کا, اور اس سے آپ کی خون کی روانی تیز ہوتی ہے, جتنی پلسیٹنگ پینز ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں. تو واک از دی الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ ایز ویل. اچھا, مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب, اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سر درد ہو رہی ہے, میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ 1 گھنٹے میں ایک پیناڈول لے لی یا کوئی اور XYZ ڈسپرین ٹائپ پیراسیٹامول لے لی, نہیں درد ٹھیک ہوا, 3 گھنٹے بعد پھر لے لی, پھر نہیں ٹھیک ہوا پھر لے لی. مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس دوائی کو جتنا بھی لے لیں کوئی خاص نقصان اس کا نہیں ہے. کتنا ریکمینڈ آپ کرتی ہیں ایک دن میں یہ سر درد کی دوائی لینے کو؟ اچھا, ویسے 8 آورلی الاؤڈ ہوتی ہے دوائی, کوئی بھی پین کلر 8 گھنٹے کے فاصلے سے آپ نے لینی ہے جو بھی پین کلر لینی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کا مزید درد جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر آپ 12 گھنٹے پہ لے سکتے ہیں. یعنی کہ 8 گھنٹے اس صورت میں ہم کہتے ہیں جب بہت سیویئر درد ہے, اس سے جلدی آپ کو نہیں لینی چاہیے. ایک ایفیکیسی دوائی کی اتنی ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر بہت سیویئر ہوتا ہے تو ہم ڈوز بڑھا دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں 2 ٹیبلیٹس آپ لے لیں پیناڈول کی صبح کو, 2 8 گھنٹے بعد اور لے لیں, اس طرح 2 کر کے ہم انکریز کر دیتے ہیں. اور اگر پھر بھی صحیح نہیں ہوتا پھر ہم کہتے ہیں کہ کمبینیشن ٹریٹمنٹ لے لیں. پھر ہم کمبینیشن پہ جاتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کمبینیشن نہیں ہو رہا, پھر بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ بڑی آئی وی انجیکشنز بھی لگواتے ہیں, ڈکلوفینکس کی, یا بہت سارے لوگ وارن کی لگواتے ہیں, وہ بھی ریکمینڈیڈ ہے, وہ بھی ہم کرتے ہیں. لیکن دیٹ از لائک جب نہیں ٹھیک ہو تو پھر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. اچھا, آدھے سر کا درد یہ کس ٹرم کو کہا جاتا ہے؟ ہیمیکرینیا, اٹس مائگرین نیم. اسے آدھے سر کا درد, یہ میری بار جو آپ کو بتا بھی رہی تھی کہ ہیمیکرینیا اس کا ورڈ ہوتا ہے, اور آدھا سر کا درد اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک حصے میں آپ کے درد ہوتا ہے, یعنی ہاف پارٹ ہوتا ہے. اور یہ جو میں نے حصے آپ کو بتائے تھے فرنٹل یا ٹیمپورل یا آسیپیٹل, ان پارٹس کو افیکٹ کرتا ہے. تو دس از آلسو. اچھا, یہ میگرین اتنا علاج اس کا ممکن ہے کہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے یا پھر یو کین اونلی کنٹرول اٹ؟ وی کین اونلی کنٹرول اٹ. یہ اس کا کمپلیٹ علاج نہیں ہے. یس ڈیفینیٹلی, یہ سب ہم سے سوال بھی پوچھتے ہیں. یہ ہے کہ پریکاشنس آپ اس کے لے سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں, لیکن یہ لائف ٹائم رہتا ہے آپ کے ساتھ. اس کے اٹیکس کم ہو سکتے ہیں, جیسے آپ کے 12 اگر اٹیکس ہوتے ہیں پر منتھ میں تو وہ کم ہو سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. اچھا, کئیوں کی سر درد کے ساتھ انہیں زیادہ ایڈورس افیکٹس تب آتے ہیں جب ان کا دل خراب ہونا, متلی ہونا شروع ہو جانا, یہ والے ایشوز بھی ہوں. اچھا, یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. بہت سارے لوگ ہیں نا, سر کا درد آتا ہے لیکن وہ ہوتا کلسٹر ہیڈیک بھی نہیں ہے, وہ مائگرین بھی نہیں ہوتا ہے, وہ گیس ہوتی ہے. اور وہ اتنی زیادہ شدید ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ ہم انکنٹرولیبل ہو رہے ہیں سر کے درد میں. تو اس صورت میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پھر رائزیک لے لیں یا ایسی والی دوائیں لے لیں, اومیپرازولز, جو آپ کی گیس کو ایکچولی گیوسکونس وغیرہ جو آپ کو مینٹین کرے. پھر اگر وہ 3 دن میں کہتے ہیں ہاں ہم ٹھیک ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گیس کا پرابلم تھا. کلسٹر ہیڈیک کا میں نے آپ کو بتایا بھی کہ وہ منٹوں سے کچھ گھنٹوں تک رہتا ہے, دیٹس اٹ. میگرین میں نے آپ کو بتایا گھنٹوں سے وہ دنوں تک رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گیس جو ہوگا اس کا ایک الگ ہی ہوگا. کھانا آپ کھائیں گے تو آپ کو اور بڑھ جائے گا, آپ شکایت کریں گے کہ کھانے کے بعد مجھے درد بڑھ رہا ہے, مجھے گیس آ رہی ہے, مجھے ریگجیٹیشن ہو رہی ہے, تیزابیت منہ میں آ رہی ہے. تو یہ الفاظ اور جو ورڈز ہوتے ہیں یہ کامنلی ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ لے کر آتے ہیں. اچھا, کئیوں کی سر درد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہماری یہ نسیں ہل رہی ہیں, پلسیٹنگ, ہاں, بالکل وہ کتنی ایڈورس چیز ہے. ہے
pulsating pains are very painful. یہ migraine is one of them. pulsating pains بہت سارے نرول ایشوز کے اندر بھی ہوتا ہے, جیسے trigeminal neuralgias وغیرہ ہوتی ہیں, اس پہ بھی ہم کبھی کریں گے بات, لیکن وہ بڑا ایک ڈیٹیلڈ اورینٹیڈ ٹاپک ہے. لیکن اس طرح کے پینز میں بہت زیادہ کامنلی ہے جہاں پہ نرو انوالو ہو جاتی ہیں تو وہ پلسیٹنگ پین دیتا ہے آپ کو, جیسے نسیں آپ کو درد دے رہی ہیں, اور وہ بہت سیویئر ہوتا ہے. اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ میڈیسن لے کر آپ کو آرام کر لینا چاہیے, تاکہ آپ تھوڑا سا جب اٹھتے ہیں تو آپ کے ہارمونز, آپ کے انزائمز سارے ایکٹیویٹ. اس پین میں آپ کو کیئرفل کب ہونا چاہیے کہ فوراً آپ ہاسپٹل جائیں, وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ انکنٹرولیبل وامٹنگس میں آ گئے, نوزیا میں آ گئے, چکر آپ کو آ رہے ہیں. مگرین کے اندر سیویرٹی ہے, اتنی کلسٹر میں نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. مگرین کے اندر سیویرٹی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو الٹیاں آ جاتی ہیں انکنٹرولیبل, جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے الیکٹرولائٹس ختم ہو سکتے ہیں, آپ کی باڈی گر سکتی ہے. آف کورس لیک آف الیکٹرولائٹس آپ کی امبیلنس کر دیتی ہے باڈی کو, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چکر بہت زیادہ آپ کو آ رہے ہیں, آپ کنٹرولڈ نہیں ہیں, آپ کی واک کنٹرولڈ نہیں ہے, تب آپ کو رش کرنا چاہیے ایمرجنسی کے اندر ڈیفینیٹلی. کوئی ٹپس آخر میں دینا چاہیں گی اسی حوالے سے؟ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ کوئی بھی مسئلہ تب تک اتنا بڑا نہیں ہوتا جب تک آپ خود اس کے جو ہے نا کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. میں نے جیسے پہلے بات بھی کی, اسٹریس لگتا یہ ہے لوگوں کو کہ بہت چھوٹی سی چیز ہے, لیکن اٹ از لیڈنگ ٹو سو مینی تھنگس. بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا کنٹرول رکھیں اپنی صحت پہ, اور ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں جو میں بتا رہی ہوں آپ کو, یہ گھر کے اندر روٹین میں رکھیں. ٹوٹکے جو ہوتے ہیں نا گھر کے اندر, یہ کھانا ہے, یہ پینا ہے, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن شوڈ بی یور کور, اینڈ دین میڈیسنس. بالکل صحیح جناب, جتنا دور رہے میڈیسن سے اتنا ہی اچھا. جس طرح انہوں نے بتایا کہ ادرک کا جو پانی ہے وہ اٹ سیلف ایک میڈیسن ہے, اسے میڈیسن کے طور پہ استعمال کیجیے. اور اسی طرح کی ٹپس کے لیے ہم پھر سے ڈاکٹر صاحبہ کو زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر سلیمہ آپ کا. تو اسی کے ساتھ ہی ہم یہاں پر لیں گے ایک بریک, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا.